रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी। एक अजीब कैफियत से दो चार हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके हम असर एक आलिम तशरीफ लाए, बीमार मिजाज पुरसिश के लिए आए, इयादत के लिए आए। पूछा अबू यूसुफ कैसे हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सिचुएशन ये है कि बस सकरात जैसी पोजीशन के अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इमाम अबू यूसुफ उठ करके बैठ जाते हैं और आने वाले उस आलिम से पूछते हैं कि जरा ये बताइए कि रमी जमार सवारी पर अफजल है या पैदल अफजल है? वो आलिम फरमाते हैं अबू यूसुफ तुम्हारी तबीयत मुज़ाकरे की नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। इरशाद फरमाते हैं आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे नबी ने कहा है कि कब्र की गोद तक पहुंचते पहुंचते इल्म हासिल करते रहो। तो अभी मैं कब्र के अंदर नहीं पहुंचा हूं, सोचता हूं कि कुछ इल्म हासिल करके कब्र तक पहुंचूं ताकि मेरे नबी के इरशाद पर अमल हो जाए। आज तवानाई के बावजूद, वक्त होने के बावजूद, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन होने के बावजूद आज हमारी नौजवान नस्ल तालीम की तरफ नहीं बढ़ रही। हमारे मुल्क की पोजीशन आईटी की फील्ड के अंदर इस वक्त दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली पोजीशन है। 100 के रैंक्स के अंदर हिंदुस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मुझसे आज मीडिया वालों ने एक क्वेश्चन किया, उसमें एक सवाल यह भी था कि मुसलमान की माली पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कि हायर एजुकेशन हासिल कर सके, तो कैसे वो जाएगा? मैंने कहा याद रखिए, अल्लाह ने कोई काम और कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं दी जो बंदा पूरा ना कर सकता हो। आप अपने तायुशात की चीजों को कम कर दें और अपना पूरा पैसा अपने बच्चे की तालीम पर लगाएं, तो आज भी हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि आज बच्चा आला तालीम हासिल करके अपना मकाम बना सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठकर जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया और उसके बाद आज आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उलमा को हमने देखा जिन्होंने एक एक वक्त का खाना खाकर इल्म हासिल किया, चटाई पर सोए, पत्थर को तकिया बनाया और उसके बाद इल्म हासिल करके दुनिया को उन्होंने फायदा पहुंचाया। मुझे याद आ रहा है हजरत इमाम मालिक का एक कौल कि हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन रात के वक्त किताब लिख रहे थे, किताब का मुताला कर रहे थे। गुनूदगी तारी हुई, पानी चेहरे पर छिड़का और उस किताब को हटाकर दूसरी किताब ले ली। फिर गुनूदगी तारी हुई, पानी चेहरे पर छिड़का, उस किताब को किनारे किया, दूसरे सब्जेक्ट की किताब ले ली। शागिर्द ने पूछा हुजूर जब इतनी नींद आ रही है तो थोड़ा सो जाए ना। जवाब सुनिए, बड़ा आसान लगता है इन उलमा को आपको देखना और सुनना और दर्सगाहों के अंदर इनका दर्स देना, आपको लगता है इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सुनो। इमाम मालिक ने जवाब दिया तुम मुझे सोने के लिए कह रहे हो? कौम तो इसलिए मजे से सो रही है कि हम उनकी रहनुमाई करेंगे। अगर हमने उनकी रहनुमाई के लिए इल्म और मुताला नहीं किया तो कल सुबह उनके मसले का जवाब कौन देगा? ये कुर्बानियां हैं। आप जरा सोचो, आज मस्जिदों के अंदर पूरा कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान उनको पूरा कुरान सुना देते हैं जो अलिफ बा ता सा नहीं जानते। कभी आपने सोचा इन बच्चों ने कुरान याद करने के अंदर कितनी कुर्बानियां पेश की? कभी आपको हज के लिए जाना हो और हज के अरकान मसाइल के सिलसिले में अदम वाकिफियत की बुनियाद पर लाखों रुपए के खर्च करने के बावजूद एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर आप हज के फर्ज से सुबुकदोश नहीं हो सकते और आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। कौन रहनुमाई करता है? ये उलमा रहनुमाई करते हैं। लेकिन सोच बिगाड़ दी गई, मेंटेलिटी बिगाड़ दी गई, फिक्र के ऊपर यलगार आई और आज का पैदाइशी मुसलमान उलमा पर क्रिटिसाइज कर रहा है, उलमा के लिए बदगोई कर रहा है। अरे सुनो, किसी कब्रिस्तान के अंदर अगर कोई जाकर फातिहा पढ़े, मगफिरत की दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि जिसके लिए मगफिरत की दुआ की गई है उसकी मगफिरत हो जाएगी। कब्रिस्तान में जाकर एक ऑर्डिनरी इंसान अगर जाकर के दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि उसकी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं
کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تم ان کی ناقدری کر رہے ہو, تم سازشوں کے شکار ہو رہے ہو, نائبین رسول کا مذاق اڑا رہے ہو, اس لیے کہ تم علم نہیں جان, تمہارے پاس علم نہیں. تو آج ضرورت ہے دینی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو. لیکن یہاں یہ میں بات عرض کر دوں, یہ نہیں کہ ہماری قوم صرف دنیاوی ایجوکیشن کے اندر افلاس کی شکار ہے, بلکہ ہماری قوم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن دونوں ایجوکیشن میں مفلس ہے. مفلس کچھ نہیں جانتی ہماری قوم. تو آپ علم کے لیے تیار ہو جائیں, آپ علم کے لیے کمر کس لیں, اور کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا 60 65 70 سال کی عمر کے اندر. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور میں نے ہندوستان کے اخبار کے اندر آج سے کم و بیش 10 سال پہلے بہار کے ایک واقعے کو میں نے پڑھا تھا کہ ایک درخت کے نیچے 90 سال کا ایک بوڑھا وہ ہندی لکھنا سیکھ رہا تھا. آج بہت سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بہت سارے مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, دین سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور دنیا سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو پہلا اسٹیپ ایجوکیشن کی طرف آپ کو قدم بڑھانا ہے, اور یہی وہ راستہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علم کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو آج کے بعد کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو جہالت کی وادی کے اندر نہ رکھے, ورنہ کل کون تمہیں اغوا کر کے تم سے غلط کام کروا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے, تمہیں اس کا ہوش بھی نہیں ہوگا. اس کے علم حاصل کرو. اب اس کے بعد کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ رہے, مفت خور نہ رہے. جو بھی جائز کمائی کا ذریعہ اسے ملے وہ اس جائز کمائی کی طرف قدم بڑھائے, ناجائز قطعی طور پر نہیں. 2000 والا موبائل استعمال کرنے کو ملے کوئی پرابلم نہیں, لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے کوئی بھی آئی فون استعمال کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے. کمائے تو حلال. اب آئیے میں تھوڑا سا حلال روزی کی طرف آپ کو بتاؤں, اور یہ پیغام صرف نوجوانوں کے لیے نہیں, حلال روزی سے متعلق ہر اس کاروباری کے لیے ہے جو تجارت کے اندر اپنی قسمت آزمائی کر رہا ہے. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو 4 مہینے کے لیے لے کر نکل جاتی ہیں, کاروبار چھوڑو, ایجوکیشن چھوڑو. اور میرا مولا کیا فرماتا ہے, کس دن کے لیے فرماتا ہے؟ جمعہ, سید الایام, سید الایام. اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. نکال دیا مسجد سے باہر اللہ نے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر جوانی کے اندر اوراد و وظائف کریں. اسلام یہ چاہتا ہے یا تو علم حاصل کرو, محنت و مشقت کرو, اور عبادت کی عمر تو ہے ہی, اور حلال روزی کمانا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے. اللہ مسجد سے نکال رہا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا ایک واقعہ. آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے, آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے, کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں. کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے؟ تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے, بیٹھی انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مسجد میں بیٹھنا مناسب نہیں. جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا.
یہ بھی ایک کام ہے. آپ کیپیبل ہو, خاندان خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن کوئی جوان علم کی طرف, سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف, دوسروں کی مدد کی طرف, اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو. آئیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. ہم نے سمجھا ہے نماز ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے روزہ ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے حج ہی فرض ہے, ہم نے سمجھا ہے زکات ہی فرض ہے, لیکن قربان جائیے رسول اعظم کے انتخاب پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی حاصل کرنا فرض کے بعد ایک خاص فرض ہے. یہ فرض ہے حلال روزی حاصل کرنا. تو جب بھی کمانے کے لیے نکلو حلال روزی کمانے کے لیے نکلو, حرام کی طرف کبھی توجہ مت دینا. اور اب جو میں حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں رزق حلال سے متعلق, آپ اسے سماعت کریں گے تو کبھی بھی حرام کی طرف انشاءاللہ قدم نہیں بڑھائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے, ریزن بھی بتایا حضور نے, کمانے کا ریزن بھی حضور نے بتایا, جو مال و دولت حلال طریقے سے اس لیے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچے, اور اس لیے کمائے کہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حلال کما رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ بھیک مانگنے سے بچے اور پڑوسی کی بھی مدد کرے. تو مرنا تو برحق ہے, ملاقات تو اللہ سے ہوگی, لیکن قربان جائیے اس حلال کمانے والے کی عظمت پر کہ جب رب سے اس کی ملاقات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کیوں زبان سے گالی نکل رہی ہے, آج کیوں زبان سے بکواس ہو رہی ہے, آج کیوں زبان سے بےہودہ باتیں نکل رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والا لقمہ حلال کا نہیں رہ گیا؟ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی حلال کھاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے, اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ فضول باتیں نہیں ہوتی, حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو 2 باتیں ہوئی. نمبر 1, آج کا ہمارا نوجوان علم کی طرف پیش رفت کرے, علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائے. دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کی طرف قدم بڑھائے, اور یہ بات سن لے کہ اللہ عز و جل رزق کا ذمہ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیے کریمہ سنائی گئی صحابہ کرام کو کہ نماز جمعہ ادا کر کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو, تو ایک صحابی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے اور کہتے مولا, مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے مولا تو نے کہا نماز پڑھ کر کے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل تلاش کرو, میں نماز پڑھ چکا, اب زمین پر نکل رہا ہوں تیرا فضل تلاش کرنے, اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ملنے والی ہوگی تبھی تو نے تلاش کرنے کا حکم دیا, میں تلاش کرنے نکل رہا ہوں, تو عطا فرما دینا. اس صحابی کو میرے کریم نے ان کے گمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے اتنا عطا فرمایا جس کی کوئی انتہا نہیں. محنت کرو, قدم بڑھاؤ, روزی کے لیے نکلو, اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا, مفت خور نہ بنو. تیسری چیز, وقت کی قدر کرو. میں اپنے یوز سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی تک کی زندگی کے حوالے سے نہیں, ایک دن کے حوالے سے ٹھنڈے دماغ سے رات کو سو کر سوچنا آج کا دن کس کام میں آپ نے خرچ کیا, کتنا وقت صحیح طور پر استعمال ہوا اور کتنا وقت آپ نے ضائع کیا.
تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو ملامت کرتا ہوا نظر آئے گا۔